शुक्रिया मुजाहिद, आप आए और आपने आज मौजू रखा है सयाहत। सयाहत यानी हमारे स्वात की सयाहत या शिमाली इलाक़ाजात की सयाहत। अभी सयाहत से मुराद क्या है? सयाहत उमूमन लोग दो तीन वजूहात की बिना पर करते हैं। एक वजह उसकी मजहबी होती है, दूसरी वजह मौसमी होती है, और तीसरी वजह जो हाइकिंग जिसे या ट्रैकिंग कहते हैं, लोग अपने फ़िटनेस के लिए करते हैं। अब स्वात की तरफ हम आते हैं तो स्वात के बारे में आपको बताता चलो कि स्वात एक ज़माने में इसको उदियाना कहते थे, उस स्वात के दरिया को सुवस्तो कहते थे। स्वात को कहा जाता है कि ये पूरे शिमाली पाकिस्तान के साउथ में बीच में एक लिहाज से वाक़या है, और ये सबसे ख़ूबसूरत इलाक़ा वादी है। दोनों लिहाज से स्वात अहम है, कल्तूरी लिहाज से भी और कुदरती फितरी मनाजिर के लिहाज से भी। कल्तूरी लिहाज से आप देखें तो स्वात को डराडा और गंदारा जो तहज़ीबें थीं उसका मस्कन कहा जाता है। यहाँ उसके जो असरात हैं, आसारी कदीमा है, उनको देखने, उनको विज़िट करने लोग आते हैं। यहाँ बुद्धिस्ट भी आते हैं, यानी अपनी बुद्धिस्ट यात्री यहाँ आते हैं स्वात में, क्योंकि ये उनके लिए एक दूसरी दुनिया में दूसरी मुक़द्दस जगह है। आजकल लोग जो है वो ज़्यादातर मौसम और फितरी मनाजिर के लिए आते हैं। पहले तो बैनुल-अक़वामी लोग भी आते थे, बैरून मुल्क से ज़्यादा टूरिस्ट भी आते थे, लेकिन हालिया सालों में हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक पाकिस्तानी टूरिस्ट है वो इस इलाक़े में बहुत ज़्यादा आता है, और उस टूरिस्ट का ज़्यादातर जो कंसर्न है या उसकी दिलचस्पी है वो मौसम और फितरी मनाजिर में होती है। फितरी मनाजिर के हवाले से देखा जाए तो पूरा स्वात एक गुलदस्ता है। उसकी वादी आप देखें तो वो एक लश ग्रीन वादी हैं, लेकिन इसमें ज़िली वादियाँ भी हैं, और उसके जो अपर बालाई स्वात जिसमें आप कहे कि तहसीली बहरैन हैं, वो अपनी वादियों की वजह से बहुत खूबसूरत हैं। इसके साथ मलम जबा एक बहुत ही प्यारी जगह है, मिंगोरा के साथ पड़ती हैं। वहाँ स्कीइंग रिज़ॉर्ट भी हैं, वहाँ पीसी होटल भी हैं। मरगुज़ार वादी जो सैदू शरीफ के साथ है वो भी एक अच्छी जगह है। इनके लेकिन अपर स्वात में मियादम, मदियन, बारैन, कालाम, ये इलाक़े ज़्यादातर सयाहों को ये अपनी तरफ खींचते हैं। अब जो अपर स्वात में मैंने जो स्वात का 7वां डिवीज़न है बहरैन तहसील की बात की, तो बहरैन तहसील को एक सकाफ़ती लिहाज से या बाज़ लोग उसको स्वात कोहिस्तान भी कहते हैं, यानी कि स्वात का कोहिस्तान एक पहाड़ी इलाक़ा है। यहाँ मशहूर जो कस्बे हैं वो मदियन है, बहरैन है, मानकियाल है, फिर आगे जा कालाम, उतरोट, मिटलतान। लेकिन इस वादी के आप जाए तो इसमें ज़िली वादियाँ भी हैं, जो ज़िली साइड मशरक़ की तरफ भी है और मगरिब की तरफ भी हैं। मदियन के साथ मशरक़ की तरफ आपको बिशिग्राम वादी है, जहाँ आप जाकर बिशिग्राम झील से का नज़ारा कर सकते हैं। फिर बहरैन में आपको मगरिब की तरफ दराल वादी है, वहाँ से आप जाएंगे तो आगे आपको 5-6 झीलें आपको आएंगी, और उसको आप पार करेंगे तो आप दीर थल की तरफ उतर सकते हैं लामुती में। ऊपर जाए तो फिर मशरक़ की तरफ मानकियाल वादी हैं, वो बहुत खूबसूरत वादी। उसमें जाए तो आपको जो स्वात की जो खूबसूरत चोटी जिसे मानकियाल पीक कहते हैं, या मकामी ज़ुबान में तोरवाली में इसे कोशियन कहते हैं, कुशिजन कहते हैं, वो भी इसी वादी में पड़ती हैं। और इसी वादी में आप ट्रैक करते जाए तो आप कंदिया जो कोहिस्तान मगरिबी कोहिस्तान में भी उतर सकते हैं, और नीचे आप केदाम के साथ फिर मगरिब की तरफ एक वादी है जिसे हम शैतान गुड वादी कहे, जो इस इलाक़े की सबसे बड़ी झील शैतान गुड झील इसी वादी में वाक़या है। ऊपर आप जाए तो सामने आपको मिलेंगे गेदर झील जो चमगढ़ी के साथ ऊपर पड़ती हैं। फिर आगे जाकर ज़ाहिर है कालाम जिसे हम कहते हैं शाह कोहसार,
جو پورے شمالی پاکستان میں سب سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں سالانہ کچھ 10 لاکھ سے زیادہ سیاح ہر سال آتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، غیر ملکی بہت کم ہوتے ہیں۔ کالام میں آپ کو بہت اچھی جگہ ملیں گے پکنک کے لیے۔ کالام فارسٹ، کالام وشو فارسٹ جسے کہتے ہیں، جو دیودار دیار کا جنگل ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ ساتھ کالام سے آپ جائیں گے 35 کلومیٹر تو مہوڈن پڑتا ہے شمال کی طرف۔ آپ پھر اس مغربی شمال مغرب کی طرف جائیں گے تو اتروڑ وادی کی طرف نکلیں گے، وہاں سے گبرال وادی ہیں۔ اور اب یہ بتاتا چلوں کہ مہوڈنز میں آپ ٹریک کر کے جائیں گے تو آپ غزر لسپور جسے شندور کہتے ہیں وہاں سے نکل سکتے ہیں، اور پھر راستے میں پلوگا ایک نالا آتا ہے، اسی درے میں آپ جائیں گے تو آپ فلک سیر جو پلاسار کہتے ہیں اس کو مقامی زبان میں، وہ چوٹی کو دیکھیں گے۔ وہاں کئی جھیلیں ہیں، ان جھیلوں کو کراس کر کے آپ اگر جائیں گے 3 دن کا ٹریک کریں گے تو آپ کارگا نالا گلگت کے ساتھ اتر سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی طرف آپ آئیے تو اتروڑ سے آپ باڈگوئی پاس جسے سجن پاس کہتے ہیں، وہاں سے آپ ایک جیپ ٹریک کے ذریعے آپ کمراڈ وادی میں اتر سکتے ہیں۔ کمراڈ وادی اپر دیر ضلع اپر دیر میں آتا ہے۔ وہاں کے کھلکوٹ تحصیل کا ایک خوبصورت علاقہ ہے، بہت پھیلا ہوا علاقہ کمراڈ علاقہ ہے۔ تو یہ جو کوریڈور بن رہا ہے ابھی، مطلب جو جیپ ٹریک ہے اتروڑ سے کمراڈ تک، اس میں جائیں گے تو آپ سوات کو بھی دیکھیں گے، سوات کے اپر ان خوبصورت علاقوں کو بھی دیکھیں گے، اس کے ساتھ آپ کمراڈ وادی بھی دیکھ سکیں گے۔ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو جاتے ہیں۔ بتاتا یہ چلو کہ سیاحت اپنی جگہ بہت اچھا ہے، مقامی معیشت کے لیے بھی اور قومی معیشت کے لیے بھی، لیکن آیا مقامی لوگ اس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ مقامی لوگوں میں وہ تربیت ہی نہیں، وہ آئیڈیاز، وہ خیالات، وہ نئے جدت ہی نہیں آئی کہ وہ سیاحت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے اکثر دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر مقامی لوگ سیاحت سے یہاں زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں، مقامی لوگ کم لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ مقامیوں سے زمینیں خریدتے ہیں، وہاں ہوٹلز بناتے ہیں، ریسٹورنٹس بناتے ہیں، اور پھر مقامی لوگوں کو صرف ان میں بیرے اور اس حد تک کچھ ملازمتیں دی جاتی ہیں۔ خیر وہ بھی ایک بہتر بات ہے، لیکن مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی معیشت کو اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک سیاحت کے حوالے سے ایک بہت ہی ایک اور پہلو ہے، بہت منفی پہلو، وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک ٹورزم کی وجہ سے ہمارے ماحولیات کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پانی کے ذخائر ہیں، دریا ہمارے گندے ہو جاتے ہیں، جنگل ہمارے گندے ہو جاتے ہیں، ہمارے پودے وہ خراب کر جاتے ہیں۔ پورا ماحول آپ نے دیکھا ہوگا، موسمی گرما میں مہوڈن جا کر دیکھیے تو پورا کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں میں وہ اپنے ماحول دوست سیاحت ابھی پروان نہیں چڑھی۔ ایک تیسری بات جو مقامی ہماری ٹورسٹ کم جانتے ہیں، وہ موسم کو یہاں اس سے لطف لیتے ہیں، موسم سے پھر وہ جو جھیلیں ہیں، جو دریا ہیں، وہ مناظر ہیں، اس سے لطف لیتے ہیں، لیکن ان کو ایک پتہ نہیں ہوتا کہ کلتوری لحاظ سے، کلچرلی یہ علاقہ کتنا مختلف ہے، کیونکہ سوات میں پشتو کے علاوہ 6 اور زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں توروالی ہے جو بشیگرام وادی میں اور مدین سے اوپر جا کر کالام تک بیچ میں گجر آبادی آ جاتی ہے، پھر کالام میں گاوری زبان بولی جاتی ہے، اور ساتھ مٹلتان میں کچھ ہماری چترالی ایک کھوار زبان بھی بولی جاتی ہے۔ تو کلتوری لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہاں ایک اور مقامی لوگوں نے، وہ میں نے جو کہا تھا کہ ان کی تربیت کا پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقامی کزینز جو ہیں، جو خوراک ہیں، اس کو وہ فروغ نہ دے سکے، کیونکہ یہاں کے مقامی جو خوراک ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی ہائیجینک، بہت ہی سادہ، بہت ہی پیور خالص ہوتی تھی، جس میں آپ کو متر، دہی، شیان جسے مکھن، جس میں آپ کو یہ بھی چماگیل ملتا تھا، فدگیل ملتا تھا، وہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی جگہ
آپ کو مٹن کڑھائی، چکن کڑھائی، شنواری وغیرہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن مقامی کزین بہت کم ہے۔ اور مقامی لوگوں کو اس سلسلے میں ہم چاہیے حکومت پاکستان، ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ پتہ ہے کہ موجودہ حکومت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، انہوں نے کائٹ کے نام سے خیبر پختونخوا میں ایک سیاحت کو فروغ دینے کا ایک منصوبہ بنایا ہے، یعنی جس کو خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم پروجیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے تحت وہ کچھ وادیوں میں سڑکیں بناتی ہیں اور سڑکوں کے اس وادیوں میں کچھ ٹورسٹک فیسلٹیز وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ مطلب اس میں ایک ہے مانکیال وادی میں جو مینیکھال ہے، مانکیال سے بڑئی سیرئی جبہ تک یہ سڑک بننی ہے، وہاں پھر انہوں نے کچھ فیسلٹیز بنانی ہے، ہوٹلز وغیرہ بنانے ہیں۔ پھر اتروٹ کمراڑ یہ سڑک اسی پروجیکٹ کے انڈر ہے، تحت ہے۔ پھر اس طرف دیر کی طرف سے، اپر دیر کی طرف سے آپ کمراڑ آتے ہیں تو چوتیا کند سے آگے شرنگل سے اوپر پاتراک سے پھر کمراڑ کی طرف ایک سڑک ہے، اور تھل جو اوپر دیر میں ہے وہاں سے جاز بانڈا کی طرف ایک چھوٹی سڑک وہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ اس کو مدخلشت جو چترال میں ہے اس وادی میں وہ سڑک بنانا چاہتے ہیں، اور کوہستان میں جو سپٹ ویلی ہے اس میں مانسیر یہ اس کی طرف سے کاغان ناران کی طرف سے ایک سڑک وہ بنانا چاہتی ہے۔ حکومت یہ انفراسٹرکچر تو بنانا چاہتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے، اگرچہ یہ منصوبے بھی ہمارے علاقوں کے لیے سیاحت بڑھانے کے لیے کم ہے، لیکن حکومت کو ساتھ ایک اور کام کرنا چاہیے کہ مقامی آبادیوں کو، وہ مقامی نوجوانوں کو سیاحت کی مینجمنٹ میں، سیاحت کو فروغ دینے میں، سیاحت کو سنبھالنے میں، اس کا انصرام بہتر طریقے سے کرنے میں تربیت دے اور ایسا نہ ہو کہ مقامی لوگ صرف اپنی زمینیں بیچیں اور باہر سے آ کر لوگ ہوٹلز بنائیں، کوئی موٹلز بنائیں، اور مقامی لوگوں کو پھر ہجرت کرنا پڑے اور وہ کسی بڑے شہر میں جا کر، پنڈی، کراچی، وہاں جا کر وہ صرف ریڈیا لگائے یا پھر وہ کاغذ وغیرہ چنے۔ تو یہ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور اہم بات، بجلی، جو سہولیات میں بجلی کو مقامی طور پر بجلی پیدا کر کے ان علاقوں میں دی جانی چاہیے، تو اس سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، اس سے جو مقامی آبادی کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں لوگوں سے بھی اپیل کرنی چاہیے، عام جو ٹورسٹ ہمارے آتے ہیں، کہ وہ ایک تو مقامی کلچرز کا احترام سیکھ لے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ماحول دوست سیاحت اپنائیں۔ ماحول دوست سے مراد یہ ہے کہ ان کی کسی سرگرمی سے پانی کو، جنگل کو، ماحول کو، کسی چراگاہ کو کچھ نقصان نہ پہنچے، وہ گندا نہ ہو۔ تو یہ اپیل کی جا سکتی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ سیاحت پوری دنیا میں قوموں کی معیشت کے لیے بہت بڑا حصہ فراہم کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی شروعات شمال سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ شمال میں لوگ موسمی سیاحت کے لیے بہت آتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سیاحت لازمی ہے۔ تو اس کے ساتھ مجاہد میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ چند باتیں یہ لوگ اس پر غور کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔